अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू मग़फ़िरा। मैं मदरसा जामिया राबिया बसरिया लिल बनात गाज़ीपुर यूपी की तालिबात हूँ। और जैसे कि आज यौम आशूरा है, तो मैं आज आप लोगों के सामने नमाज आशूरा के बारे में बताना चाहती हूँ कि आज के दिन हमें नमाज आशूरा अदा करना चाहिए। ये आज हमारे मुआशरे की औरतें ताज़िया देखने जाती हैं और मर्द भी जो है ताज़ियादारी करते हैं, तो इससे बेहतर क्या है कि हम नमाज आशूरा अदा करें। ताज़ियादारी करना, मातम मनाना, ये सब हराम है। आज के दिन हमें नमाज आशूरा अदा करना चाहिए, नेकियां करना चाहिए, अल्लाह की बारगाह में इबादतें करनी चाहिए। तो मैं आप लोगों के सामने नमाज आशूरा बयान करने जा रही हूँ। समाअत फरमाएं कि हमें ये नमाज कैसे अदा करनी चाहिए। तो ये नमाज सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये किस वक्त अदा करनी चाहिए। तो ये जो है सूरज बुलंद होने के बाद, यानी सूरज निकलने के बाद 2 रकात नफिल की नियत करेंगे। और इसमें क्या क्या पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को वो भी बता दूं कि जब सूरज बुलंद हो जाए तो हम 2 रकात नफिल की नियत करेंगे और उसमें जो है पहली रकात में सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा के बाद जो है हम आयतल कुर्सी पढ़ेंगे और फिर आयतल कुर्सी के बाद सूरह हश्र की आखिरी 4 आयतें पढ़ेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहुत से लोगों को जो है आयतल कुर्सी और सूरह हश्र की आखिरी आयतें याद नहीं होती हैं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है कि जिस शख्स को जो है आयतल कुर्सी और सूरह हश्र की आखिरी 4 आयतें याद ना हो, तो वो जो है सूरह आयतल कुर्सी और सूरह हश्र की जगह पर जो है वो सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद भी पढ़ सकता है 3 मरतबा। अब जो है कि वो सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़ लेगा, तो पढ़ने के बाद रुकू सुजूद करेंगे, फिर 1 रकात मुकम्मल करने के बाद दूसरे रकात के लिए खड़े होंगे और फिर दूसरे रकात में भी हम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे कि पहले रकातों में पढ़े थे। सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा के बाद जिस शख्स को आयतल कुर्सी याद न हो, सूरह हश्र की आखिरी 4 आयतें, वो सूरह इखलास ही पढ़ेगा और जिसको याद है वो आयतल कुर्सी और सूरह हश्र की आखिरी 4 आयतें पढ़ ले। उसके बाद जब ये मुकम्मल कर लेगा तो वो जो है रुकू सुजूद करेंगे और रुकू सुजूद करने के बाद कायदा के लिए बैठेंगे। तहियात दुरूद पढ़ने के बाद फिर सलाम फेरेंगे और सलाम फेरने के बाद जो है हम दुरूद पाक पढ़ेंगे। दुरूद पाक पढ़ने के बाद हम दुआए आशूरा पढ़ेंगे। ये 2 रकात जब नफिल अदा करेंगे ना तो 2 दुरूद पाक पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम दुआए आशूरा पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों के सामने दुआए आशूरा भी पेश कर लूं कि दुआए आशूरा क्या है, तो आप समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दुआए आशूरा समाअत फरमाएं। या अव्वलल अव्वलीना व या आखिरल आखिरीना ला इलाहा इल्ला अंता खलक़ता अव्वला मा खलक़ता फी हाज़ल यौमि व तख़लुक़ु आखिरा मा तख़लुक़ु फी हाज़ल यौमि आतिनी फीही खैरा मा अव्वलैता फीही औलियाका व अंबियाका व अस्फियाका मिन सवाबिल बलाया व अशरफा मा अतैतहुम फीही मिनल करामति बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अलैहिस्सलाम। अब जब हम दुआए आशूरा पढ़ लेंगे तो अब इसके बाद जो है हम सदमे मौत से महफूज रहने की दुआ पढ़ेंगे। सदमे मौत से महफूज रहने की दुआ, ये दुआ जो शख्स जो है आशूरा के दिन यानी 10वीं मुहर्रम के दिन जो लताइफ़े अशफी के मुताबिक एक बार और जवाहिर खमसा के मुताबिक 7 मरतबा इस दुआ को पढ़ेगा पूरा साल, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो सदमे मौत से महफूज रहेगा। और ये दुआ जो है तमाम अहले अयाल को इकट्ठा कर कर पढ़ें, खुद पढ़ें और उनको भी पढ़ाएं,
جو شخص جو ہے اسے پڑھ لے گا پوری سال صدمہ موت سے محفوظ رہے گا، یعنی موت کی صدمہ سے محفوظ رہے گا، اور جس کے مقدر میں ہی موت ہو، یعنی جس کے تقدیر میں لکھ دیا گیا ہو موت، تو وہ اس دعا کو نہیں پڑھ پائے گا۔ تو میں آپ لوگ کے سامنے صدمہ موت سے محفوظ رہنے کی دعا پیش کرنے جا رہی ہوں، سماعت فرمائیں۔ سبحان اللہ ملء المیزان والمنتہى العلم ومبلغ الرضا وزینۃ العرش ولا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ سبحان اللہ عدد الشفع والوتر وعدد الکلمات التامات واسألہ سلامت برحمتہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وہو حسبی ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین۔ اب ہم جو ہے صدمہ موت سے محفوظ رہنے کی دعا پڑھ لینے کے بعد، اس دعا کو پڑھنے کے بعد جو ہم ایک اور دعا پڑھیں گے۔ یہ دعا جو ہے امام زین العابدین سے روایت ہے کہ اس کے بعد ہم یہ دعا پڑھیں گے جو میں آپ کے سامنے پھر پیش کرنے جا رہی ہوں، سماعت فرمائیں۔ یا فارج کراب الذنون یوم عاشورا ویا جمیع شمل یعقوب یوم عاشورا ویا سمع دعوت موسیٰ وہارون یوم عاشورا ویا رحمان دنیا والآخرت والرحیمہما صلی علی سیدنا محمد وآل سیدنا محمد وصلی وسلم علی جميع الانبیاء والمرسلین وقضی حاجتینا فی الدنیا والآخرت وطول عمرانا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب ہم جو ہے اس دعا کو پڑھ لینے کے بعد پھر کیا اس کے بعد جو ہم صلاۃ الخصمین ادا کریں گے۔ صلاۃ الخصمین کون سی نماز؟ نماز خصمین ادا کریں گے کہ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی محبوب یزدانی سے مولانا نظام الدین یمنی نے فرمایا کہ باروز عاشورہ یعنی کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو یا عاشورہ کے دن باروز عاشورہ جو شخص 4 رکعت صلاۃ الخصمین کی نیت سے پڑھے گا وہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے گا۔ تو میں آپ کو صلاۃ الخصمین کا طریقہ بتا دوں کہ اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے اور اس میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے، تو آپ سماعت فرمائیں کہ صلاۃ الخصمین کی نیت 4 رکعت نیت کریں۔ اب اس کے بعد جو ہے پہلی رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 3 بار پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھیں گے؟ آیت الکرسی 3 بار پڑھیں گے، اور آیت الکرسی کے بعد جو ہے سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھیں گے۔ کون سا سورہ؟ سورہ اخلاص، یعنی قل هو اللہ احد پڑھیں گے 25 مرتبہ۔ اب اس کے بعد جو ہے سورہ اخلاص پڑھ لینے کے بعد جو ہے ہم رکوع سجود کریں گے اور پھر دوسرے رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ دوسرے رکعت میں ہم سورہ تکاثر یعنی الہاکم التکاثر 1 بار پڑھیں گے۔ اب اس کو پڑھ لینے کے بعد سورہ اخلاص، یعنی جیسے کہ میں بتائی پہلے کہ سورہ اخلاص قل اللہ احد کو بولتے ہیں، کہ اس کے بعد ہم 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ اب سورہ اخلاص پڑھ لینے کے بعد رکوع سجود کریں گے، قاعدہ میں بیٹھیں گے، قاعدہ میں تحیات درود پڑھ کر جیسے کہ ہم سنت نماز پڑھتے ہیں نا، ویسے سنت نماز میں جیسے 2 رکعت پڑھتے ہیں تو دوسری رکعت میں ہم تحیات درود پڑھتے ہیں، اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ویسے اس میں بھی تحیات درود پاک پر درود ابراہیم پڑھ لینے کے بعد جو ہے ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، اور تیسری رکعت میں ہم سب سے پہلے جو ہے سورہ کافرون 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ سورہ کافرون کون سی سورہ ہے؟ قل یا ایھا الکافرون 3 مرتبہ پڑھیں گے،
اب سورہ کافرون پڑھ لینے کے بعد سورہ اخلاص 11 بار پڑھیں گے. اب اس کے بعد جو ہے رکوع سجود کریں گے, پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اور چوتھی رکعت میں سورہ اخلاص 11 بار پڑھیں گے, یعنی قل هو اللہ احد 11 بار پڑھیں گے. اب اس قل اللہ احد پڑھ لینے کے بعد جو ہے ہم رکوع کریں گے, سجدہ کریں گے, پھر تحیات درود پڑھ لینے کے بعد جو ہے ہم سلام پھیریں گے اور سلام پھیر لینے کے بعد درود شریف پڑھیں گے اور درود شریف پڑھیں گے. سلام پھیرنے کے بعد ہم جو ہے درود پاک پڑھیں گے اور درود پاک پڑھنے کے بعد چاروں کل کو 3 بار پڑھیں گے. کیا ہے کہ جب ہم اس نماز کو پڑھ لیں گے, سلام پھیر لیں گے, اس کے بعد درود پاک پڑھیں گے. درود پاک پڑھنے کے بعد چاروں کل کو, یعنی چاروں کل کو جو ہے 3 مرتبہ پڑھیں گے. کتنا مرتبہ؟ 3 مرتبہ پڑھیں گے. اب اسے پڑھ لینے کے بعد اس کے بعد جو ہے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں گے, سبحان اللہ والحمد للہ. کون سی دعا؟ سبحان اللہ والحمد للہ. کتنی مرتبہ اس دعا کو پڑھیں گے؟ 3 مرتبہ. سبحان اللہ والحمد للہ. اب اس دعا کو پڑھنے کے بعد جو ہے اس کو پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں گے, اللہم اغفر لی ولوالدی کما ربیانی صغیرہ. جو ہے کہ اس کے پڑھ لینے کے بعد ہم یہ دعا پڑھیں گے, اللہم اغفر لی ولوالدی کما ربیانی صغیرہ. اللہم اغفر لی ولوالدی کما ربیانی صغیرہ. اب یہ جو ہے پڑھ لینے کے بعد ہم یہاں تک پورا مکمل کر لیں گے اچھی طریقے سے. اس کے بعد جو ہے کہ ہم 2 رکعت پھر سے نفل کی نیت کریں گے. کتنی؟ 2 رکعت نفل کی نیت پھر کریں گے. اب اس میں جو ہے پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں دونوں رکعتوں میں ایک ہی طرح کی قرات پڑھیں گے, یعنی پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے, پھر اس کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھیں گے. سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھیں گے. اب ہم جو ہے صلاۃ الخصمین ادا کر لینے کے بعد جب ہم پورے اچھے سے صلاۃ الخصمین پڑھ لیں گے, اس کے بعد جو ہے ہم ایک اور نماز ادا کریں گے. کون سی نماز ہے وہ؟ صلاۃ الحسین, یعنی جو نماز امام حسین پڑھا کرتے تھے. یہ نماز کو جو ہے امام حسین نے پوری زندگی ادا کی اور اس وقت بھی انہوں نے صلاۃ الحسین پڑھا, اس نماز کو پڑھا کہ جس وقت شہادت کا وقت آیا اس رات کو بھی انہوں نے جو اس نماز کو ادا کیا, پوری دلجوئی کے ساتھ ادا کیا. اور اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں تو ہم بھی اس نماز کو ادا کریں. اب میں صلاۃ الحسین کا طریقہ بتا دوں کہ اسے کیسے پڑھتے ہیں اور اس میں کیا کیا پڑھتے ہیں. تو اس نماز کو جو ہے 2 رکعت کی نیت کریں گے. 2 رکعت کی نیت کریں گے اور پہلی رکعت میں اور دوسرے رکعت میں دونوں رکعتوں میں جو ہے ایک ہی قرات ہے, یعنی سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے, اس کے بعد جو ہے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے. کیا کہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے, اس کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل اللہ احد پڑھیں گے. اور پھر اس کے پڑھ لینے کے بعد رکوع کریں گے, سجدہ کریں گے. اب پھر سے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اور دوسری رکعت میں بھی یہی قرات پڑھیں گے جیسا کہ میں نے پہلے رکعتوں میں بتایا کہ کیا سورہ فاتحہ پڑھیں گے, اس کے بعد جو ہے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے. پہلے رکعت میں جس طریقے سے پڑھے اسی طریقے سے دوسری رکعت میں بھی قرات پڑھیں گے. اب پڑھ لینے کے بعد جو ہے ہم رکوع کریں گے, سجدہ کریں گے, قاعدہ کے لیے بیٹھیں گے, تحیات درود پڑھیں گے. اب جو ہے سلام کے بعد سلام پھیر لیں گے, اس کے بعد جو ہے ہم 9 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے. کیا جب ہم صلاۃ الحسین اچھے سے ادا کر لیں گے, سلام پھیر لیں گے, اس کے بعد ہم 9 مرتبہ جو ہے آیت الکرسی پڑھیں گے. اور جب 9 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں گے تو اس کے بعد جو ہے 9 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے. پھر جو ہے 9 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد ہم کیا پڑھیں گے؟ 9 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے. اب آیت الکرسی پڑھنے کے بعد جو ہے درود پاک پڑھ کے امام حسین کے نام سے اسے امام حسین کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے. السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.